शिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा उसकी अक्के लड़का बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाई दो। रात भर बक के पड़ोसी सोई नहीं पाए। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस कारा कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसके पीछे दौड़ा के रुक रुक। बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आया। बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमार हैं। भैया वो लड़कवा बीमार है भैया, वो बाहर है, वो हम नए बीमार हैं। देखो डैनिया कहीं यहाँ अत्ते दिन तो कहा था अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाई दो, और जब बुका देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मौत कोई नहीं चाहता। इसलिए लोगों अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहो, हमेशा राज़ी रहो। मुसीबत के दिन आए, करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे लड़के हज़रत अली असगर जब शहीद हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल कर लिया। क्या बात है। अल्लाह तेरा शुक्र है इमाम हुसैन ने भी अपने लड़के की शहादत पर खुदा का शुक्र अदा किया था। इसलिए अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहो। बहरहाल यूसुफ राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या सलूक किया आप सब जानते हो। निकाले गए, मिस्र की बाज़ार में बेचे गए, ग़ुलाम बने बादशाह के यहाँ, और ग़ुलामी से अल्लाह ने उन्हें सल्तनत अता फरमा दी। हक पर रहे वो और बादशाह बन गए। लवाकिया बड़ा लंबा है। देखो जुलेखा को ख्वाब में अल्लाह ताला ने शादी से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर को दिखाया था कि इसी से तुम्हारा निकाह होना है। और जब जुलेखा की शादी हुई अजीज़ मिस्र से और गई और देखा उसका चेहरा तो अरे दिल में फैसला कर दी ये तो है ही नहीं जिसकी सूरत हमको ख्वाब में दिखाई गई थी। तो उस सूरत की तलाश में थी कि वो सूरत है कहाँ जिसको अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया था। तलाश में थी जुलेखा कि अल्लाह की मर्ज़ी की यूसुफ बिकते बिकाते ग़ुलाम बनते बनते अज़ीज़ मिस्र के यहाँ पहुँच गए। और जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा और जुलेखा के जहन में जो तस्वीर छपी थी उस तस्वीर को मिलाया तो कहीं ये तो वही है जिसकी तरफ मुझे ख्वाब में इशारा किया गया था। तो फिर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई और ऐसी दीवानी हुई कि अपने शौहर से कहा कि एक महल बनाओ 7 कमरों का। बनाया गया। जब बन के तैयार हुए तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा चलो, ग़ुलाम थे बेचारे घर के, चल दिए। लेके गई जुलेखा, एक कमरे में ले गई, ताला बंद किया, दूसरे में ले गई, ताला बंद किया, इसे लेते जाती थी, ताला बंद करते जाती थी। आखिरी कमरे में जब पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ से गुनाह का इरादा किया। जब गुनाह का इरादा किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा ये खुशी का मकान है, इसको गम में न बदलो। अल्लाह इस बंद घर में देख रहा है, ना तुम बर्बाद हो ना हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा पर वो मोहब्बत ऐसी गालिब थी कि न माने। जब जुलेखा गालिब आने लगी तो हज़रत यूसुफ भगे। जब भगे तो उनका कुर्ता पीछे वाला आया, पकड़ा तो कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ को रोक न पाई। दरवाजे मिन जानिब इलाही सब खुलते चले गए। ताले भी खुल रहे हैं, जंजीरें भी खुल रही हैं। जुलेखा ने बहुत पकड़ना चाहा लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने रास्ता पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह का वादा है कुरान में। अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा।
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اتنی روزی دے گا، اتنی روزی دے گا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سے ڈر تو پیدا کرو۔ باہر نکلی زلیخا، جب داؤں میں کامیاب نہ ہوئی، جیسے باہر نکلی وہ بھل 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 روے لگی، اتنا آنسو اتنا آنسو۔ آج کل عورتوں کا معاملہ ہے، اتنی معاملہ ہوئی با اتنا آنسو گر رہی ہیں، لاگا تھے کہ اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹی کا۔ اللہ جانے دوپٹہ میں یہاں لہسن لگائے رہا تھے، کہا کہ پیاز لگائے رہا تھے، بھل 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 رونے لگی۔ کہتے ہیں اے بادشاہ، اس غلام کی سزا کیا ہوگی جس نے تمہاری بیوی کو ہاتھ لگایا؟ الٹا معاملہ، عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہے۔ سرکار فرماتے ما ترکت من بعدی فتنہ، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو زیادہ ہو، لیکن سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ میرے بعد عورتوں کا ہوگا، عورتوں کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، آج بھی ہے بہت بڑا فتنہ عورتوں کا۔ لکھا ہے عورتوں کی حکایات میں کہ 4-5 آدمی تبلیغ کرے جاتے رہے، باہر نکلے تو ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو ترس کھایا کہ یار اکیلی عورت اور باہر پیڑ کے نیچے رو رہی ہے، چلو اس کی خیریت پوچھی جائے اور اس کے دکھ میں سہارا بنا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چھوڑو ہٹاؤ یار، روئے دو پتہ نہیں کو ہے، تو میں جو ان بڑے رہے ہیں کہیں نہیں یار یہ انسانیت کے خلاف ہے، رو رہی ہے تنہائی میں، خدا جانے کس مصیبت کی ماری ہے، چلو پوچھا جائے۔ تو اور نہیں گئے جو امیر جماعت رہے وہ چلے گئے سلام کیا، پوچھا اے اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہو؟ کہا ایک زمانہ ہوا میرا شوہر غائب ہے، کوئی پتہ نہیں، روزی کمانے والا نہیں، میں در در کی ٹھوکر کھاتی ہوں۔ شہر کے قاضی سے کہا تھا جج سے کہ مجھے دوسرے نکاح کی اجازت دے دو، تو قاضی نے کہا نہ، تمہارا شوہر جب طلاق دے گا تب دوسرا نکاح کر سکتی ہو، یا وہ مر جائے تو تم بیوہ ہو جاؤ تو کر سکتی ہو۔ تو اس مبلغ صاحب نے کہا تب تو عورتیہ کہس ہمیں نہ تم سے پیسہ چاہیے نہ کوئی مدد چاہیے، صرف ایک کام کر دو میرا۔ کہا کیا؟ کہا میرے ساتھ چلے چلو شہر کے قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے، میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے طلاق دے دو تو قاضی مجھے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی اجازت دے دے گا، میری زندگی گزر جائے گی، میں در در کی ٹھوکر کھاتی ہوں، روزی کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ مبلغ صاحب سوچیں نہیں یار یہ تو سراسر جھوٹ ہے، لیکن سوچیں چلو تنک جھوٹ بول دے بعد میں توبہ کے لے یہ کہ کام تو بن جی، اور کسی کی بھلائی کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے اصلاح کے لیے تو جائز بھی ہے۔ جیسے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو، بول چال نہ ہو، اور دونوں کو بول چال کرانے کے لیے جھوٹ بول کے اگر صلح ہو جائے تو اسلام میں ہے کہ جھوٹ بھی بول دو، وہ جھوٹا نہیں مانا جائے گا۔ حدیث پاک میں ان عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹا جھوٹا نہیں، الذی یصلح بین الناس، جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دے، جو جھوٹ بول کر صلح کرا دے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضور فرماتے بل ہوا یقول خیرا، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے۔ جھوٹ کو بھی میرے نبی کہتے ہیں اچھی بولی ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے کہ تاکہ دو لوگوں میں صلح ہو جائے۔ آواز تو بجائے کہ یہ ہر بار کھرپیے سے لگاؤ تھا تاکہ صلاحیت نہ ہو۔ بہرحال مبلغ صاحب سوچیں چلو جھوٹ بول دے بہتر نہیں، لیکن کہ بھلا ہو جائے تو چلے گئے کہیں چلو۔ وہ عورتیہ لے کے گئے قاضی کے سامنے کھڑا کہ قاضی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ مبلغ صاحب نے کہا میری بیوی ہے۔ کہا پھر؟ کہا بہت کمینی، بہت اٹھائی گیری نے، بہت کتیا ہے
یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، کافر، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اور عطیہ سے پوچھیں تو عطیہ کہا ٹھیک ہے، جب ان کے لائق نہیں ہیں تو طلاق دے دیں۔ تو مبلغ صاحب نے جھٹا جھٹ 3 طلاق دیا اور طلاق دے کے چلے وہاں سے۔ جب چلے تو عطیہ کہا تھے قاضی صاحب سے کہ قاضی صاحب میں نالائق تھی، اٹھے گیرین تھی، ان کے لائق نہیں تھی، انہوں نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ مہر تو دے دے۔ قاضی صاحب نے لوٹے ادھر اس کا مہر دے 25,000۔ اب مبلغ صاحب کھڑبڑانے وکیلنگ دیکھا تھے، کہا تھا کہیں کہت کہا ہے، جب ہم کمینی ہیں تمہارے لائق نہیں ہیں، چھوڑ دیو کوئی بات نہیں، تو میرا مہر تو دے دو 25,000 جو بندھا تھا۔ اب مبلغ صاحب کہیں سوچ لو، کہیں بہت سوچے ہیں۔ مبلغ صاحب اب پریشان کہ اگر کہتے یہ سب جھوٹ ہے تو 420 میں بند ہوئی۔ تو مبلغ صاحب نے کہا سر 2 گھنٹے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک زمانہ پہلے کی بات ہے۔ اجازت ملی، مبلغ صاحب آئے، جو 2.5 بیگھہ زمین رہے بیچن، بیچ کے تب گئے، 25,000 روپیہ دیا، تب جان چھٹی۔ تو میرے پیغمبر کی ہر بولی برحق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بعد عورتوں کے فتنے سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، میرے بعد تم میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہوگا۔ زلیخا رو پڑی، کہتی ہیں اس کی سزا کیا ہو جو آپ کے بیوی کے بدن میں ہاتھ لگائے؟ یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی اسی سزا میں، لیکن معاملات کی تحقیق ہوتی رہی۔ لوگوں نے بتایا اے بادشاہ ایسے کسی کو جیل میں نہ بھیجا جائے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس کی تحقیق کرو۔ کہا کیسے؟ کہا یوسف کا کرتا دیکھو، اگر اگلا دامن پھٹا ہوگا تو زلیخا سچی، پچھلا دامن پھٹا ہوگا تو یوسف سچے۔ یوسف کا کرتا منگایا جائے۔ 12واں پارہ میں اللہ کا فرمان ہے ان کان قد قمیصہ من قبل فصدقت، کہ اگر یوسف کا اگلا کرتا پھٹا ہو تو زلیخا سچی، وَإِن كَانَ قُدَّ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ فَصَدَقَا، اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہو تو یوسف سچے۔ یہ پنچیت ہوئی۔ تب یوسف علیہ السلام کا کرتا منگایا گیا، دیکھا گیا تو پچھلا ہی دامن پھٹا تھا، یوسف سچے ہو گئے، زلیخا جھوٹی ہو گئی۔ یہ جھوٹ زلیخا کا آنن فانن مصر میں مشہور ہو گیا، فوراً عورتوں نے اس کو برسر عام کر دیا۔ جون چیز کوئی نہ جان پاؤ تو اعلان کراوے کو تو میک سے اعلان نہ کرو، مہربان بتائی دو، 1-2 ٹھورین بتائے دو، وہ 21 دن میں پورا گاؤں علاقہ گندھائے جی، جہاں بیٹھی ہیں پھسر 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 وہی بتیا۔ عورتوں میں بات بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ زلیخا بدنام زمانہ ہو گئی، فوراً وہ بات بجلی کی طرح پھیل گئی۔ تو جہاں مہروے بیٹھے ہوئے کہا زلیخا تو کمال کی دیس، ہائے رے زلیخا غلام سے دل دے بیٹھے، ہائے رے زلیخا جہاں بیٹھے ہوئے پھسر پھسر۔ اب زلیخا کا رہنا دشوار ہو گیا، مصر میں بدنام زمانہ ہو گئی۔ تب زلیخا نے مصر کی عورتوں کی دعوت لی، برائی اتنی کرتا رہا، جب دعوت لی بس سب کھائے پہنچ گئی۔ دعوت میں بہت آگے رہا تھا ہماری ماں بہن، ابھی مئی جون کے مہینہ آوت ہے، اتنی سخت گرمی، اور شادی بیاہ تواجہ کھائے کے یہاں چل دے ہیں، اتنی لیدہ لادہ ہوئی ہیں، سب کا لے کے چل دے ہیں۔ بس ماں بیٹھی ہیں، سر پکت ہے گرمی سے، کونوں لڑکا الٹی کرتے، کونوں پونکت ہے، لیکن ان کے تواجب نہیں اثر ہوتا، تواجہ ضرور ملی۔ بتاؤ ایک طرف بدنامی بھی زلیخا کی کر رہی ہیں، اور دعوت لیا تو دعوت کھانے پہنچ گئی، اور جب پہنچی بیٹھی تب زلیخا نے ایک لیمو ایک چاقو دیا، کہا جس کے لیے تم لوگوں نے مجھے بدنام کیا ہے میں اس کو بلا رہا ہوں، جب وہ سامنے آ جائے تو تم لوگ لیمو کو کاٹنا شروع کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ یوسف کا، دیکھے تم نے یوسف کا۔ جب زلیخا گئیں اور کہا ذرا سب کے سامنے چلیے،
جب یوسف علیہ السلام آئے، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا. یاد رکھو پوری دنیا میں مردوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن اب سوچو ہمارے آپ کے نبی تو وہ تو نبیوں کے نبی ہیں. یوسف کے بھی امام ہیں میرے پیغمبر، وہ تو ہر وصف میں آگے. جب یوسف آئے مصر کی عورتوں نے دیکھا تو نگاہ ہٹی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا تھے. باہر دل و دماغ سب، ہاتھ بے قابو، چلا تھے چاقو، لیمک بجائے انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن ہائے یوسف، ہائے یوسف. اور میں نہیں کہتا، قرآن کریم شاہد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 12واں پارہ میں قطعنا ایدیہن، مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، عورتوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ کریم، مگر یہ کوئی نوری فرشتہ ہے جو آسمان سے آ گیا ہے. زلیخا بدنام زمانہ ہو گئی اور یوسف اپنی سچائی کی بنیاد پر مصر کے بادشاہ بن گئے. جب بندہ سچ بولتا ہے نا تو سچ اس کو کہاں لے کے جائے گی کوئی پتہ نہیں لگا سکتا. سچ بولے یوسف علیہ السلام تو سچائی کی برکت سے مصر میں گئے تھے غلام بن کے، لیکن اللہ نے ان کو سچائی کی بدولت مصر کا شہنشاہ بنا دیا.